अस्सलाम वालेकुम। यूएस $1 1948 में पाकिस्तानी 3 रुपयों का बराबर था और वही एक यूएस डॉलर आज 2022 में पाकिस्तानी 213 रुपये के बराबर है। इसका मतलब अगर 1948 में आपके पास 213 रुपये थी तो आज उसका कीमत था 3 रुपये, जस्ट 3 रुपये। और अगर 1948 में एक और एंगल से बात करूँ तो 1948 में आपके पास अगर कोई चीज़ थी, कोई सामान था, मसलन ये मार्कर था और इसकी कीमत 3 रुपये थी, तो आज इसका कीमत है 213 रुपये। इसका सिंपल ये मतलब बनता है कि महंगाई बढ़ चुकी है और आपके मुल्क की करेंसी, आपके मुल्क का पैसा वो सस्ता हो चुका है, वो डीवैल्यू हो चुका है। इसको हम कहते हैं, ये जो प्राइसेस बढ़ते हैं, महंगाई ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक टर्म इसके लिए इस्तेमाल होता है इन्फ्लेशन। उसी इन्फ्लेशन के बारे में आज बात करते हैं कि ये इन्फ्लेशन है क्या चीज़, ये किस वजूहात के बिना पर होता है, कितने टाइप्स हैं इसके और कितने डिग्रीज हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो पाकिस्तान का आज का इन्फ्लेशन जो था मार्च में जो है वो 12.7% था और मई में जाकर ये 13.8% हो चुका है। इसका मतलब पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट ऊपर की तरफ जा रहा है। इन्फ्लेशन रेट को हम मेजर करते हैं परसेंटेज में। जितना ये परसेंटेज ऊपर की तरफ जाता है इसका मतलब उतनी ही महंगाई ज्यादा हो जाती है, उतनी ही आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। और जितना ये परसेंटेज नीचे आ जाता है इसका मतलब उतनी ही आपकी करेंसी को वैल्यू दी जाती है, उसकी कीमत बढ़ती है और महंगाई कम होती है। बजट में अगर आप सुन चुके हो तो उसमें एक टारगेट रखा गया था कि हम इन्फ्लेशन 11.5% तक लाएंगे और जीडीपी 6% इंक्रीज करेंगे, तब जाके हमारी इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म करेगी। तो इन्फ्लेशन रेट का टारगेट 11.5% रखा गया और है मई में था 13.8% और ऊपर जा रहा है। देखो इन्फ्लेशन के कई वजूहात हैं जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन होती है, जिससे महंगाई आती है। उन कई वजूहात में 3 मेन वजूहात में आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि कौन से 3 मेन वजूहात है जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन होती है। सबसे पहले देखो करेंसी डिप्रिशिएशन। करेंसी डिप्रिशिएशन का क्या मतलब है? करेंसी डिप्रिशिएशन का मतलब है कि आपके मुल्क का पैसा सस्ता हो चुका है, उसकी वैल्यू गिर चुकी है, डीवैल्यू हो चुका है। अब देखो इसके भी कई वजूहात है। सबसे पहले इसका वजह है मोर करेंसी नोट्स प्रिंटिंग। जब एक मुल्क करेंसी के नोट को ज्यादा तादाद में प्रिंट करती है उसकी वजह से उस करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। अब कई लोगों से ये सुन चुके होंगे कि क्यों ना पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा है तो वो करेंसी नोट्स को छाप ले और उस कर्जे को खत्म करे। सिंपल सी बात है, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन 4.4 ट्रिलियन रुपीस का कर्ज है, तो क्यों ना मशीन तो हमारे पास अपना है, स्टेट बैंक में पड़ा हुआ है, उससे छाप लो। 4.4 ट्रिलियन रुपीस है, 12 ट्रिलियन रुपीस छाप लो, 4.4 ट्रिलियन रुपीस कर्जा में दे दो और बाकी का सामान खरीद लो, मजे करो। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप ज्यादा पैसा छापोगे उतनी ही आपकी पैसे की वैल्यू गिरेगी, आखिर में जाकर ये जीरो हो जाएगी, जो कि वेनेजुएला के साथ हो चुका था। और उस करेंसी के का वैल्यू पर जीरो होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और वो क्यों, उसको भी समझो। देखो ये जो हमारे पास नोट होते हैं, नोट, ये पैसा, मनी बाई, जेब में ये नोट पड़ा हुआ होता है ना, 5000 का, 1000 का, 500 का, जिसके ऊपर पाकिस्तान की करेंसी के ऊपर कायद आज़म की तस्वीर होती है। इस नोट के पीछे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पड़ा हुआ होता है गोल्ड, सोना। खैर अभी तो सोना नहीं है, अभी पाकिस्तान की करेंसी जो है इट इज़ बैक्ड अब बाय डॉलर्स, लेकिन मैं गोल्ड की बात, सोने की बात इसलिए करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो असल में ये नोट जो है इसकी अपनी कुछ वैल्यू नहीं है। ये नोट असल में उस सोने की रसीद है जो सोना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर आपके जेब में नोट है तो आपके साथ ये रसीद है कि हाँ मैं इतने सोने का मालिक हूं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब देखो मिसाल के तौर पर मान लो ये जो गोल्ड पड़ा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, इसकी कीमत है 140 रुपया। एग्जाम्पल बता रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। तो अब अगर इस गोल्ड, इस सोने की बजाय हम एक रसीद छाप लें, मतलब एक नोट छाप लें, तो उस नोट की कीमत कितनी होगी, उस रसीद की कीमत कितनी होगी? सिंपल सी बात है, गोल्ड की कीमत 140 रुपया है तो इस तरह इस नोट का भी कीमत 140 रुपया हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब अगर हम नोट को 2 की तादाद में छाप लें, मतलब छापने की रेशियो को
چاپنے کی شرح کو زیادہ کر لے. اسی گولڈ کی جگہ 2 نوٹ چاپ لے, ایک کی جگہ 2 نوٹ چاپ لے, تو اب ایک نوٹ کی قیمت کتنی ہوگی؟ تو دیکھو گولڈ کی قیمت ہے 140 روپیہ, آپ نے 140 برابر کرنا ہے, تو 70 روپیہ اس کی ویلیو ہو جائے گی اور 70 روپیہ اس کی ویلیو ہو جائے گی. 70 جمع 70 از اکول ٹو 140. اس کا مطلب نوٹ کی جو قیمت ہے وہ گر چکی ہے, تو زیادہ پرنٹ کرنے سے نوٹ کی قیمت گر گئی. 4 چاپ لو, 1 2 3 4. اب سونا وہی کا وہی ہے, زیادہ سونا نہیں آ چکا ہے, لیکن نوٹ ہم نے زیادہ چاپ لیے. تو سونا 140 روپیہ کا ہے, 140 4 سے برابر کرنے ہیں, تو ہر ایک نوٹ کی قیمت 35 روپیہ ہو جائے گی, جو کہ 140 کے برابر ہے. تو جتنے زیادہ آپ نوٹ چاپو گے اتنی ہی نوٹ کی قیمت کم ہوتی جائے گی. تو زیادہ تعداد میں نوٹ چاپنے سے نوٹ کی جو ویلیو گرتی ہے, کرنسی کی جو ویلیو گرتی ہے, اسی کو ہم کہتے ہیں کرنسی ڈپریشیشن, اور یہ زیادہ پیسے چاپنے سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے امپورٹس زیادہ ہے اور ایکسپورٹس کم ہے, جو کہ اس بجٹ میں ٹارگٹ بھی سیٹ کر دیا گیا, ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ $35 بلین کا اور امپورٹ $70 بلین کا. فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے بھی کرنسی ڈپریشیشن ہوتی ہے. فسکل ڈیفیسٹ راؤنڈ اباؤٹ 4% آف دا یا شاید 9% آف دا GDP ہو چکا تھا. ہمارا 5000 بلین روپوں کا فسکل ڈیفیسٹ ہو چکا تھا. فسکل ڈیفیسٹ میں سمجھا چکا ہوں, اخراجات زیادہ اور آمدن کم. یا امپورٹرز پیسے دے کر ڈالرز خریدے تو اس کی وجہ سے بھی کرنسی ڈپریشیشن ہوتی ہے. یا فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے ساتھ کم ہو جائے, وہ تو ظاہری بات ہے, اس سے بھی کرنسی ڈپریشیشن ہوتی ہے. تو کرنسی ڈپریشیشن کی وجہ سے ہماری چونکہ کرنسی کی ویلیو گر چکی ہے, تو پرائسز جو چیزوں کی ہوگی وہ بڑھ جائے گی, تو چیزیں مہنگی ہو جائے گی, تو انفلیشن ہو جائے گا. تو ایک تو ریزن ہو گیا کرنسی ڈپریشیشن, جس کی وجہ سے انفلیشن ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا جو کاز ہے, دوسری وجہ جو ہے وہ ہے ڈیمانڈ پل انفلیشن. دیکھو جب اکانومی اچھی ہو جاتی ہے, اقتصادی حالات مضبوط ہو جاتے ہیں, تب بھی چیزوں کی پرائسز بڑھنے لگتی ہے. اس کا مطلب انفلیشن ہوتا ہے. اب یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ اقتصادی حالات بھی اچھے ہو گئے, تو پھر کیوں چیزوں کے دام مہنگے ہو رہے ہیں, اس کی پرائسز بڑھ رہے ہیں؟ تو دیکھو اس کو غور کے ساتھ سمجھو. جب اکانومی بڑھ رہی ہے, اقتصادی حالات اچھے ہو رہے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ پیسہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب زیادہ پیسہ لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے, تو اس کا مطلب زیادہ ہوگا لوگوں کا کہ وہ چیزیں خریدیں. سمپل سی بات ہے, جس کے پاس پیسے آ جائے وہ عیاشیاں شروع کر دیتا ہے نا. جس کے پاس پیسے آ جائے وہ مہنگے داموں چیزوں کو خریدنے لگتا ہے, تو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اسی کو ہم اکانومی میں کہتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی گیپ. پھر سپلائی اتنی نہیں ہوتی جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے. یاد رکھنا, جب ڈیمانڈ سپلائی گیپ میں یہ گیپ آ جاتا ہے جس میں سپلائی کم اور ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے, تو چیزوں کے دام مہنگے ہو جاتے ہیں. تو جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, تو ڈیمانڈ بڑھنے سے ہائی پرائسز ہو جاتے ہیں, ہر چیز کے قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور جب ہر ایک چیز کے پرائس میں اضافہ ہو گیا, تو اس کا مطلب انفلیشن ہو گیا. اس قسم کے انفلیشن کو ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ پل انفلیشن. جس کو بات سمجھ میں نہیں آ چکی ہے, اس کو میں ذرا سا ڈیمانڈ اور سپلائی گیپ سمجھا دوں. یہ مان لو ایک سائیکل ہے, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ یہ سائیکل ہے, یہ آپ خرید رہے ہو. اب دیکھو ایک بندے کے ساتھ 2 سائیکل ہے. کتنے سائیکل ہے؟ 2 سائیکل. اور وہ یہ بیچ رہا ہے, گیراج میں کھڑے ہوئے ہیں. جو خریدنے والا آ رہا ہے وہ صرف ایک ہے, تو وہ اس ایک سائیکل کی قیمت اس کو بتا دیتا ہے 400 روپیہ. تو یہ خریدنے والا بتاتا ہے کہ نہیں, 400 کی جگہ میں 350 کا خریدوں گا. اب خریدنے والا صرف ایک ہے, چونکہ اور کوئی ہے نہیں, تو یہ جو بیچنے والا ہے یہ مجبور ہو جائے گا کہ اس کی پرائس کو کم کیا جائے تاکہ میں اس کو بیچ دوں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب اب سپلائی ہے, ڈیمانڈ نہیں ہے. اس گیپ کی وجہ سے قیمت کم ہو گیا. لیکن ڈیمانڈ جب زیادہ ہو جائے, مطلب لوگ زیادہ ہو گئے, 1 2 3 4 5 لوگ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت سے لوگ آ رہے ہیں. اب 4 لوگ ہیں یہاں پر اور سائیکل 2 ہے. اب سپلائی کم ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہوگی. یہ بندہ آ جاتا ہے, اس کو قیمت بتائی جاتی ہے 400. تو دوسرا بندہ جو آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں 450 کا خرید لوں گا, لیکن مجھے دے دو. اب دکاندار کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سپلائی کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے, اگر میں ریٹ کو بڑھا دوں تب بھی لوگ خریدیں گے کیونکہ ڈیمانڈ ہے. تو لوگ مہنگے داموں پر خریدنے کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اقتصادی حالات بھی مضبوط ہیں, ان کے پاس پیسے بھی ہے, مور منی ہے, تو ڈیمانڈ زیادہ ہو گیا ہے. اب وہ مہنگے داموں چیزیں خریدیں گے تو پرائس بڑھ گیا, اور جب پرائس بڑھ گیا تو چیزیں مہنگے ہو گئی.
اسی کو ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ پل انفلیشن. ڈیمانڈ کی وجہ سے انفلیشن آ گیا, مہنگائی آ گئی. کاسٹ پش انفلیشن یہ کیا چیز ہے؟ جب را مٹیریلز کے جو پرائسز ہوتے ہیں وہ پرائسز بڑھ جاتے ہیں, اس میں انکریز آ جاتی ہے. تو ان را مٹیریل سے ظاہر سی بات ہے جو فائنل گڈز بنتے ہیں, فائنل پروڈکٹ بنتے ہیں, جو چیزیں بنتی ہیں, اس کی بھی قیمت ہائی ہوگی. جب زمین سے را پیٹرولیم نکالا جاتا ہے اور اس کی قیمت بڑھ گئی, جو کہ کووڈ-19 کے بعد بڑھ گئی, تو اس را مٹیریل سے الگ ہونے والا گیسولین, ڈیزل, کیروسین, اس کی پرائسز بھی بڑی ہوں گی. ظاہر سی بات ہے, جب را مٹیریل کی پرائس بڑی ہے اور اس سے ایک کمپنی خریدے اس را مٹیریل کو اور اس پر اوپر سے خرچہ کر کے گیسولین بھی نکال لے, تو کم دام ہو تو اس کو نہیں بیچ سکتی, اس سے زیادہ دام بیچے گی. اسی طرح سے یہ کپڑا ہے, اس کا تار جو ہے وہ سیلولوز جو ہے وہ اگر مہنگے داموں مل رہا ہے تو اس سے جو کپڑا بنے گا اس کی بھی دام مہنگے ہوں گے, اس کے بھی پرائس ہائی ہوں گے. تو جب را مٹیریلز کی قیمت بڑھتی ہے تو جو چیزیں بنتی ہے اس کی بھی پرائسز بڑھتی ہے, اور جب چیزوں کی پرائسز بڑھتی ہے اس کو ہم انفلیشن کہتے ہیں, جو کہ را مٹیریلز کی قیمت کے بڑھنے کی وجہ سے ہو گئی. اس انفلیشن کو پھر ہم کہتے ہیں کاسٹ پش انفلیشن. اور کووڈ-19 کے بعد یہ جو یونیورسل انفلیشن دکھ رہا ہے, ون آف دا مین ریزن اس میں یہ کاسٹ پش انفلیشن ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بہت سے اور بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انفلیشن ہوتی ہے. مطلب فار ایگزامپل پروفٹ انفلیشن, انکم انفلیشن, انٹیسپیشن انفلیشن, بہت سے انفلیشن ہے, لیکن یہ کچھ 3 مین وجوہات ہیں جو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں جس کی وجہ سے یہ انفلیشن ہوتی ہے. اب دیکھو, اس کی وجہ سے مہنگائی آ گئی. اب یہ مہنگائی جو ہے انفلیشن, اس کے کچھ ڈگریز ہیں. مہنگائی اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے. ایسا نہیں ہے یہ انفلیشن کہ اس کو اگر آپ نیچے لے آؤ 0 تک تو آپ کا ملک اچھا ہو جائے گا, یا جتنا یہ نیچے چلے جائے مطلب مائنس میں چلا جائے تو آپ کا ملک اقتصادی طور پر اتنا مضبوط ہوگا. ایسا بھی نہیں ہے. لیکن اگر زیادہ بہت اوپر چلا جائے تو بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ درمیان کی حالت میں چلو گے, وہ اس ملک کے حالات کو دیکھ کر اندازہ لگانا ہوگا کہ کس پرسنٹیج کے درمیان انفلیشن ریٹ کو رکھنا چاہیے تاکہ ملک اچھی طرح سے چل سکے. وہ کیوں, میں وہ آپ کو بتا دوں گا, لیکن یہاں پر کچھ ڈگریز آف انفلیشن کو دیکھ لو. دیکھو, ڈگریز آف انفلیشن 3 قسم کے انفلیشن ہے: ماڈریٹ انفلیشن, گیلپنگ انفلیشن اور ہائپر انفلیشن. جب یہ انفلیشن کا ریٹ 1% سے لے کر 20% تک ہو تو اس کو ہم ماڈریٹ انفلیشن کہتے ہیں. اور اس کے بھی 2 ٹائپس ہے: کریپنگ انفلیشن, ٹروٹنگ انفلیشن. اصل میں یہ جو 5% ہے, اس سے اگر انفلیشن کم ہو تو کریپنگ انفلیشن ہے, اور اگر اس سے انفلیشن زیادہ ہو تو ٹروٹنگ انفلیشن ہے. 20% تک جو انفلیشن ہے وہ ماڈریٹ انفلیشن ہے. اب 20% سے انفلیشن زیادہ ہو گیا, 1000% تک جو یہ انفلیشن ہوگا, 20 سے زیادہ 1000% سے کم, اس کو ہم گیلپنگ انفلیشن کہتے ہیں. اور اگر 1000% سے بھی زیادہ ہو گیا اس کو ہم ہائپر انفلیشن کہتے ہیں. اور ہائپر انفلیشن 2 ملکوں میں ہو بھی چکا تھا, اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہاں پر دے دوں گا. یہ ایک تو میں نے وینیزویلا کی بات کی نا, وینیزویلا آپ کو پتا ہے ہمارا انفلیشن ریٹ 13.8% ہو چکا ہے. ہم اس کو برا مان رہے ہیں, ہم ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ اس کو نیچے لے آئے 11.5% تک, اور اس سے بھی نیچے لائیں گے. وینیزویلا میں ایک وقت تھا جب اس کا انفلیشن 5 کروڑ% ہو چکا تھا, 5 کروڑ%. وہ کیوں؟ وینیزویلا میں پتہ نہیں کوئی اکنامک ایکسپرٹ نہیں تھا یا کون گدھے وہاں پر بیٹھے تھے. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر ہم پیسوں کو زیادہ تعداد میں چھاپ لے تو ہم غریبی ختم کر سکتے ہیں. اور وہ میں آپ کو کنسیپٹ کلیئر کر چکا ہوں کہ پیسے کو زیادہ چھاپنے کی وجہ سے کرنسی ڈپریشیشن ہو جاتی ہے. تو ان کی کرنسی اتنی ڈپریشیٹ ہو گئی, کرنسی کی ویلیو اتنی گر گئی کہ وہ تقریباً ہر ایک نوٹ کی قیمت 0 کے برابر تھی. تو اب وہ ویڈیوز اب بھی موجود ہے یوٹیوب وغیرہ پر, آپ دیکھ سکتے ہو. لوگ بلڈنگ سے, اپنے گھروں سے اس پیسوں کو پھینک رہے ہیں, سڑکوں پر پھینک رہے ہیں, کیونکہ اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. اسی طرح سے زمبابوے میں بھی, زمبابوے میں کیا ہو چکا تھا, وہاں پر انفلیشن اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ ان کو $1 ٹریلین زمبابوے ڈالر, 1 ٹریلین زمبابوے ڈالر کا نوٹ بھی چھاپنا پڑا. سوچئے, $1 کروڑ زمبابوے ڈالر کا نوٹ تھا, اور ویلیو اس کی کتنی تھی؟ صرف $1 کی برابر. $1 کے برابر 1 کروڑ زمبابوے ڈالر کا نوٹ تھا. تو ان میں انفلیشن, ہائپر انفلیشن دکھ چکی تھی, 1000% سے بھی اوپر انفلیشن. ان کی کرنسی بالکل ڈپریشیٹ ہو گئی تھی, ویلیو اس کی بہت زیادہ گر چکی تھی.
اب دیکھو ہائپر انفلیشن گیلپنگ انفلیشن بھی بری چیز ہے. ماڈریٹ انفلیشن میں چلنا ہوگا اور اس میں بھی ملک کے حالات کو دیکھ کر ٹارگٹ سیٹ کرنا ہوگا کہ اس سے کم یا اس سے زیادہ نہ ہو جائے. دیکھو زیادہ کے تو ہم نقصانات دیکھ چکے ہیں کہ مہنگائی آ جاتی ہے, کم کے بھی نقصانات ہیں. وہ کس طرح سے؟ دیکھو جب ڈیفلیشن ہو جاتی ہے, انفلیشن کا الٹا ڈیفلیشن ہے, مطلب کرنسی بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے اور مہنگائی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. تو اس کا ایک مطلب اور بھی بنتا ہے, اور وہ یہ مطلب بنتا ہے کہ آپ کی اکانومی سٹرانگ نہیں ہے تو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, اور جب پیسہ نہیں ہے تو ڈیمانڈ نہیں ہوگا, اور جب ڈیمانڈ نہیں ہوگا تو خود بخود پرائسز نیچے آ جائیں گے. پرائسز نیچے آ گئے, اس کا مطلب انفلیشن بہت زیادہ کم ہو چکا ہے, ڈیفلیشن ہو چکا ہے. تو یہ کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن بہت زیادہ اگر نیچے آ جائے تو اس کا مطلب آپ کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے, وہاں پر ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے, بے روزگاری بہت زیادہ ہے, اس لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے تو ڈیمانڈ نہیں ہے. تو جب بے روزگاری زیادہ ہو, کاروبار نہیں ہو, تو ملک کے اقتصادی حالات تو خراب ہو گئے. تو اگر انفلیشن کم بھی ہے تو کیا؟ تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اس کی ایک خاص, اب یہ بہت سے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, اس میں ڈیٹیل بہت زیادہ موجود ہے, لیکن اس کی ایک خاص ویلیو, ایک خاص ٹارگٹ سیٹ کرنا ہوگا کہ اس کے بیچ میں تقریباً پاکستان کے لیے اب 2% to 4% یا 5% یہ ٹھیک ہے. اس کے بیچ اگر انفلیشن ہو تو پاکستان بیسٹ پرفارم کر سکتا ہے, اس سے زیادہ یا کم ہو جائے تو پھر نقصان ہو سکتا ہے. اور رہی بات پاکستان کی, تو پاکستان کی یہ جو انفلیشن ہو رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو اس کے مین وجوہات ایک تو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, امپورٹس ہمارے زیادہ ہے, ایکسپورٹس کم ہے, اس لیے امپورٹس کی کئی چیزوں پر پابندیاں لگا دی گئی, اور لگانی چاہیے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہم کم کریں بلکہ ختم کریں اور اپنے ایکسپورٹس زیادہ کریں. دوسرا فسکل ڈیفیسٹ ہے, ہمارا خرچہ زیادہ ہے اور انکم کم ہے, اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ چینی کم استعمال کرو, چائے کم استعمال کرو, تو ٹھیک بتاتے ہیں, لیکن ایسا نہیں کہ صرف غریب ہی یہ سہے گا, یہ سختی صرف غریب برداشت کرے گا, آپ بھی کرو گے. اگر آپ غریب کو بتاؤ کہ آپ 1 گھنٹہ پنکھا چلاؤ, باقی بجلی خرچ نہ کرو اور خود 24 گھنٹے اے سی میں بیٹھو, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. خود غریب کو بتاؤ کہ آپ چائے نہیں پیو, وہ ملک کی خاطر چائے کم پیے یا نہ پیو, خود بیئر منگوا کے پی رہے ہو, تو پھر یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو اخراجات کم کرنے ہیں, آمدن بڑھانا ہے. دوسرا فارکس ریزرو ہمارا کم ہو چکا ہے, جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی میں مانتا ہوں کہ غلطی ہے, اس پر ایک آرٹیکل بھی لکھ چکا تھا کہ ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو رکھنی چاہیے کہ اس کے نیچے تو ہرگز ہمیں فارکس ریزروز کم نہیں کرنے چاہیے, اور وہ آج کے دن $7.5 بلین رہ چکے ہیں. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے, فارکس ریزروز کو کم نہیں کرنا چاہیے, وہ بھی کم ہو چکے ہیں. تو یہ کچھ مین وجوہات ہیں, اور اس کو ریورس کر کے, مطلب اپنے ایکسپورٹس کو بڑھا کے, اپنے فارکس ریزروز کو بڑھا کے, پیسوں کے تھرو نہیں, ایکسپورٹس کے تھرو ڈالر کو ملک میں لا کے, اور فسکل ڈیفیسٹ کو کم کر کے بلکہ ختم کر کے, اپنا انکم بڑھا کے, اخراجات کم کر کے, اس سے ہم پاکستان کے انفلیشن کو کم کر سکتے ہیں, جو کہ ہم انشاءاللہ کریں گے. امید رکھتا ہوں سمجھ میں آ چکا ہوگا. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.